इन 2 बरसों में डैडी को उनके दोस्त मेरे बारे में क्या रिपोर्टें भेजते रहे थे उसका मुझे इल्म नहीं था, लेकिन ये रिपोर्टें मेरे ख़िलाफ़ थीं। तब भी डैडी ने अपने खतूत में कभी उसका इजहार नहीं किया था। वो बड़ी पाबंदी से मेरे जुमला अखराजात रवाना करते रहे थे। गालबन वो इस इंतज़ार में थे कि फ़ाइनल नतीजा सामने आए तब कोई हतमी कदम उठाएं, मगर किस्मत की मेहरबानी से उन्हें ये मौका नहीं मिल सका और अपनी वापसी पर मुझे यही बताया गया कि दोनों बहनों को थोड़ा सा हिस्सा देने के बाद मैं पूरी जायदाद कारोबार का मालिक हूँ। मुझे दरामद बरामद से कोई दिलचस्पी नहीं थी। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पेश खिदमत है आखिरी बाजी एपिसोड नंबर 2। मैंने देखा कि जब मैं चाल चल रहा था तो उसने बड़ी होशियारी से अपने 2 पत्ते तब्दील कर लिए और एकदम से 10,000 की चाल चली। मैंने फ़ौरन उसके पत्तों पर हाथ मारा और उन्हें झपट लिया। ये क्या हरकत है, वो बिगड़ कर बोला। तुम पत्ते बना रहे हो, मैंने सख्त लहजे में जवाब दिया और उसके पत्ते मेज़ पर खोल कर रख दिए। वो तीनों रुके थे। मैं मुतालबा करता हूँ कि मैंने बदस्तूर सख्त लहजे में कहा कि ताश की गुड्डी चेक की जाए। यकीनन ये 6 इक्के बरामद होंगे। तुम मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हो, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। चश्मे वाले ने ज़ोर से मेज़ पर घौंसा मारा। नंबर 1 और नंबर 2 मुझे कहर आलूद नज़रों से घूर रहे थे। जावेद खामोश था और नौशाबा बड़ी परेशान नज़र आ रही थी। हंगामे की आवाज़ सुनकर नगरान भी आ गया था। मैंने उसे सूरत हाल बताई और उसने बड़े पुरसकून अंदाज में मेरे इस मतालबे की तायद की। ताश की गुड्डी चेक की जाए। चुनाचा एक एक पत्ता देखा गया और जैसा कि मेरा ख्याल था उसमें से 6 इक्के बरामद हुए। 4 उसके अपने और 2 वो जो चश्मे वाले ने शामिल किए थे। चश्मे वाला खामोश बैठा था, मगर वो किसी तरह भी घबराया हुआ या परेशान मालूम नहीं हो रहा था। मेरे इसरार पर उसकी भी तलाशी ली गई और मुख्तलिफ जेबों में, ख़ास तौर से आस्तीन के अंदर बनी हुई खुफिया जेब में कई बड़े पत्ते मौजूद पाए गए। नगरान ने बड़े महज़्ज़ब अंदाज में मुझसे माज़रत की। उसने कहा कि हमारी पूरी कोशिश होती है कि यहाँ खेल साफ़ सुथरा और ईमानदार हो, लेकिन हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमानों में अगर कोई फ़्रॉड करना चाहे तो ज़ाहिर है कि हमारा उसमें कोई कसूर नहीं। उसके बाद उसने बड़े सख्त अल्फाज में चश्मे वाले को बुरा भला कहा और ताकीद की कि आइंदा वो कभी यहाँ कदम न रखे। फिर हुक्म दिया कि इस शख्स के क्लब से बाहर निकाल दिया जाए। नगरान ने 2 मुआवन जो कमरे में ही मौजूद थे चश्मे वाले को पकड़ कर बाहर ले गए और इसी असना में एक शख्स जिसने बड़े कीमती कपड़े और बेहतरीन तराश का सूट पहन रखा था कमरे में दाखिल हुआ। नगरान ने बड़ी गर्मजोशी से इसका इस्तकबाल किया और मुझसे तारफ़ कराते हुए बताया कि ये इम्तियाज़ साहब हैं, शहर के मसरूफ़ी सियासी शख्सियत जो कभी कभी तफरीहन क्लब आ जाते हैं। आप इनके साथ खेल कर यकीनन लुत्फ़ अंदोज़ होंगे। इम्तियाज़ बड़े गौर से मुझे देखते हुए खलीकाना अंदाज में हाथ मिलाया। हम एक बार फिर मेज़ पर बैठ गए। चश्मे वाली की कुर्सी इम्तियाज़ ने संभाल ली। वो एक वजीह आदमी था, मगर उसकी भूरी आंखों की चमक से इंतहाई ज़ैरक और चालाक ज़ाहिर कर रही थी। मैंने उसके चेहरे पर नज़रें गाड़ दीं। अपने दिलकश खदो खाल के बावजूद वो मुझे कुछ अजीब सा लगा। मालूम हुआ कि ताश की नई गुड्डी खोली गई तो खेल एक बार फिर शुरू हो गया। उसके पत्ते फेंकने के अंदाज से मैंने जान लिया कि वो खासा तजर्बेकार शापर है और मैंने जावेद और नौशाबा की तरफ देखा। जावेद हस्बे सबक बड़ा गैर मुतल्लक नज़र आ रहा था, मगर नौशाबा अब भी मुझे परेशान ही नहीं, कुछ खौफज़दा भी महसूस हुई। पत्ते तकसीम किए गए। पहली बार इम्तियाज़ ने जीत ली। दूसरी मरतबा मैंने गुड्डी फेंटी और ये बाजी मेरे हाथ रही। उससे मुझे अंदाज़े की तस्दीक करना मतलूब थी कि इम्तियाज़ शार्पर है या नहीं। मैंने उन लोगों पर यह ज़ाहिर नहीं करना चाहता था कि मैं भी इस फ़न से वाकिफ़ हूँ। ऐसी सूरत हाल में मुझे एक अमरीका के बड़े ही मारूफ और माहर पत्तेबाज ने मुखालफ की फेंटी हुई गुड्डी काटने की तरकीब बताई थी, जिसका इन्हसार इस बात पर था कि मैं मुखालफ की वो ट्रिक पहचान लूँ जिससे उसने उस मरतबा पत्ते फेंटे हैं। चुनांचे अगली बार मैंने इम्तियाज़ को गुड्डी फेंकने का मौका दिया, मगर उसकी ट्रिक ना पकड़ सका। नतीजे में ये बाजी मुझे हारना पड़ी।
مگر اگلی مرتبہ میں نے اس کی چالاکی پکڑ لی اور اس کے مطابق گوڈی کو ایک خاص مقام سے کاٹا۔ شاید امتیاز اس ہنر سے انجان تھا، اس نے کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا۔ ظاہر ہے کہ وہ بازی میں جیتا اور اس کے بعد امتیاز نے ہر مرتبہ تاش پھینٹے، لیکن اس کی کوئی بھی چالاکی بھری باریک بینی نظروں سے نہ بڑھ سکی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ 1 گھنٹے کے کھیل میں تقریباً 1 لاکھ روپے جیت چکا تھا۔ امتیاز سپاٹ چہرے لیے بیٹھا تھا، مگر میں جانتا تھا کہ اندر سے بری طرح کھول رہا ہے۔ اس وقت رات کا 1 بج رہا تھا۔ میں نے کھیل ختم کرنے کا ارادہ ظاہر کیا، مگر امتیاز مجھے یوں کب جانے دے سکتا تھا، اور اس نے مزید کھیلنے پر اصرار کیا۔ میں نے اس شرط پر مان لیا کہ بس 3 بازیاں اور ہوں گی۔ امتیاز راضی ہو گیا اور کھیل پھر سے شروع ہوا۔ اس دوران جاوید عزیز کے چہرے پر ہمائیاں اڑنے لگی تھی، اگرچہ وہ میری مسلسل جیت پر خود کو بہت خوش ظاہر کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ نوشابہ بھی مطمئن تھی اور ایک ہلکی مسکراہٹ کے نرم و نازک ہونٹوں پر رقص کر رہی تھی، مگر ساتھ ہی اس کی بڑی بڑی سیاہ آنکھوں میں کسی موہوم سے اندیشے کی پرچھائیاں بھی گاہے بگاہے ایک جھلک دکھا کر غائب ہو جاتی تھیں۔ ان 3 بازیوں میں 1 مرتبہ میں نے پتے پھینٹے اور 2 مرتبہ امتیاز نے، مگر نتیجہ ہر بار ایک ہی رہا، یعنی میری جیت۔ تیسری بازی کے اختتام پر میں نے اپنے سامنے رکھے ہوئے نوٹ گنے تو 3,10,000 نکلے، یعنی میں 2,10,000 جیت چکا تھا۔ آج کی رات آپ کی خوش بختی کی رات ہے ناصر صاحب، امتیاز نے ایک پھیکی سی مسکراہٹ سے جواب دیا۔ میری طرف سے مبارکباد قبول کریں، امید ہے کہ آپ آئندہ بھی کلب آتے رہیں گے۔ آپ سے جیتنا میری آرزو بن چکا ہے۔ میں کوئی پیشہ ور کھلاڑی نہیں ہوں، میں نے نرم لہجے میں ہی جواب دیا اور جاوید عزیز کی طرف اشارہ کیا۔ آج تو صرف ایک شریف نوجوان کی مدد کے خیال سے آ گیا تھا، ویسے آپ کی خواہش کا احترام کرنا بھی میرے لیے ضروری ہے، اس لیے جلد ہی پھر کسی دن حاضر ہوں گے۔ یہ کہتے ہوئے میں نے 1 لاکھ کے نوٹ اٹھا کر جاوید کی طرف بڑھا دیے۔ یہ لو بھائی، تمہارا نقصان تو پورا ہو گیا، میں نے کہا۔ امید ہے کہ آئندہ کبھی ایسی حماقت میں مبتلا نہیں ہوگے۔ جاوید نے شکریہ کے طور پر کچھ کہا اور نوٹ اپنی جیب میں رکھ لیے، اور اس کے انداز سے بالکل یہ محسوس نہیں ہو رہا تھا کہ وہ میری جیت سے خوش ہے۔ البتہ نوشابہ کی آنکھوں میں خوشی کی چمک تھی، مگر جیسا کہ میں نے پہلے کہا، مجھے بار بار احساس ہو رہا تھا کہ وہ کسی اندیشے سے فکر مند ہے۔ امتیاز نے میری جیت کی خوشی میں جام کی تجویز پیش کی۔ یہ کوشش میرے مخالف ساتھی اور نگران کھیل کے دوران بھی کرتے رہے تھے، مگر میں نے بیرون ملک اس حرام شے کو منہ نہیں لگایا تھا، تو اب بھلا اس کی کیا ضرورت محسوس کرتا۔ شکریہ کے ساتھ انکار کر دیا، اور اس کے بعد امتیاز نے جوس یا اسکواش پر اصرار کیا۔ میں نے مان لیا۔ نگران 5 منٹ میں ایک ٹرے میں اسکواش کے 6 گلاس لیے حاضر ہوا۔ مشروب اچھا تھا اور مجھے اس کے ذائقے میں بھی کسی تبدیلی کا احساس نہیں ہوا، مگر یہ کوئی خاص بات نہیں تھی۔ اس کا اپنا ایک ذائقہ تھا جس سے آج تک کام و دہن کے سابقہ نہیں پڑا تھا۔ میں نے چند گھونٹوں میں ہی گلاس خالی کر دیا۔ رقم پہلے ہی بریف کیس میں رکھ چکا تھا۔ گلاس ٹرے میں واپس رکھتے ہوئے اٹھا، امتیاز سے ہاتھ ملایا اور اس کا شکریہ ادا کیا، اور جاوید اور نوشابہ کو لے کر کمرے سے باہر نکلا۔ لیکن ابھی چند قدم ہی چلا تھا کہ ایک دم چکر آ گیا۔ ایک دم سے سر گھومتا ہوا محسوس ہوا، نظروں کے سامنے تاریکی چھا گئی، اور پھر جیسے میں اتھاہ گہرائیوں میں ڈوبتا چلا گیا۔ مجھے معلوم نہیں کہ میں کتنی دیر بے ہوش رہا، لیکن آنکھ کھلی تو ایک کمرے کے فرش پر دستوں پا بدستہ پڑا ہوا تھا۔ مزید یہ کہ میرے منہ پر ٹیپ چپکا دیا گیا کہ میں آواز بھی نہ نکال سکوں۔ کمرے میں ایک زیرو کا سبز بلب روشن تھا، جس کی ہلکی روشنی میں نے کمرے کا جائزہ لیا۔ یہ ایک مختصر سا کمرہ تھا جس کی پیمائش 10 بائی 10 سے زیادہ معلوم نہیں ہوتی تھی، اور ہر قسم کے فرنیچر یا کسی بھی چیز کی موجودگی سے یکسر خالی تھا۔ چھت بھی زیادہ بلند نہیں تھی۔ کمرے میں صرف ایک دروازہ اور ایک کھڑکی نظر آ رہی تھی، اور وہ دونوں بند تھے، اور میرے ہاتھ پشت پر باندھ دیے گئے تھے، جس کے باعث اپنی ریسٹ واچ دیکھ کر وقت کا اندازہ لگانا بھی مشکل تھا۔ ہاتھ اور پیروں کی بندش کے علاوہ ان لوگوں نے رسی کو میرے گرد لپیٹ کر مزید اطمینان کر لیا تھا
کہ میں کسی بھی طرح اپنے آپ کو آزاد نہ کر سکوں۔ بریف کیس جو میں لایا تھا غائب تھا۔ میں نے اپنی تکلیف اور پوزیشن کو کم کرنے کے لیے ذہن کو دوسری طرف متوجہ کر لیا۔ اب تک کے واقعات کے بارے میں سوچنے لگا۔ یہ بات سمجھنے کے لیے کسی خاص ذہانت کی ضرورت نہیں تھی کہ پروفیسر ڈان زان کی آمد سے لے کر جاوید عزیز اور نوشابہ کی ملاقات اور ان کے فرضی داستان تک ایک سوچا سمجھا منصوبہ تھا جس کے ذریعے مجھے لوٹنا مقصود تھا کہ غالباً کسی ذہین اور چالاک جرائم پیشہ کی سربراہی میں نہ صرف وہ قمار خانہ بلکہ دوسری غیر قانونی سرگرمیاں ہی اس کھلے نما عمارت میں جاری تھیں، اور احمق رئیس زادے اور سادہ لو دولت مند لوگوں کو اسی ترکیب سے پھانس کر لایا جاتا تھا تاکہ غیر ضروری خطرات مول لیے بغیر لاکھوں روپے حاصل کر سکیں۔ ظاہر ہے کہ میری جگہ کوئی اور دوسرا شخص بھی ہوتا تو وہ ایک حسین دوشیزہ کی مدد اور کچھ بھی فائدہ اٹھانے کے لالچ میں اس قمار خانے میں اپنی 1,00,000-2,00,000 کی رقم سے ہاتھ دھو بیٹھتا۔ مایوسی اور دل فرگفتی کے عالم میں جاوید اور نوشابہ سے خفت امیز معذرت خواہی کے ساتھ اسی طرح آنکھوں پر پٹی باندھ کر واپس بھیج دیا جاتا۔ واپسی کے بعد اس سے کوئی خطرہ بھی نہ تھا۔ اول تو ایسے سادہ لوگ شکار پولیس تک پہنچنے کی ہمت ہی نہیں رکھتے، اور ان میں سے اگر کوئی دل جلا قانون کی مدد لینے کی کوشش بھی کرتا تو اس کے پاس اپنے الزامات کو ثابت کرنے کے لیے کوئی ثبوت نہ ہوتا۔ میں بھی اگر ہار چکا ہوتا تو اس وقت اس نیم تاریک کمرے کے ٹھنڈے فرش پر پڑا ہونے کی بجائے اپنے شاندار بیڈ روم میں نرم و گداز بستر پر پڑا اپنی بدقسمتی کا ماتم کر رہا ہوتا۔ لیکن قابل غور سوال یہ تھا کہ مجھے بے ہوش کر کے اپنی اور میری رقم پر قبضہ کرنے کے بعد انہوں نے مجھے یہاں بند کرنا کیوں ضروری سمجھا۔ اس کمرے کی بجائے اگر وہ مجھے شہر کے کسی فٹ پاتھ یا کسی پارک وغیرہ میں ڈال دیتے تو میں ان کا کیا بگاڑ سکتا تھا۔ ظاہر تھا کہ مجھے نہ اس عمارت کا کوئی پتہ معلوم تھا اور نہ اب تک اس ڈرامے میں حصہ لینے والے کرداروں کے بارے میں کچھ جانتا تھا۔ پھر انہیں میری ذات سے ایسا کیا خطرہ محسوس ہوا کہ مجھے گرفتار کرنا ضروری سمجھا، اور یہ کہ اب آئندہ میرے بارے میں ان کے کیا ارادے ہیں۔ میں اس مسئلے پر سوچ ہی رہا تھا کہ کمرے کا دروازہ آہستہ سے کھلا اور نوشابہ بڑے محتاط انداز میں اندر داخل ہوئی۔ اسے دیکھ کر مجھے کچھ زیادہ حیرت نہیں ہوئی۔ مجھے اندازہ تھا کہ دشمن کے کیمپ میں اگر کوئی میری مدد کر سکتا ہے تو وہ یہی حسین لڑکی ہے۔ آہٹ سن کر میں آنکھیں بند کرنے اور بے دستور بے ہوش ظاہر کرنے کا ارادہ کر رہا تھا، مگر اسے دیکھ کر یہ ارادہ ملتوی کر دیا۔ اس نے بھی دروازہ اندر سے بند کرتے ہوئے دیکھ لیا تھا کہ میں ہوش میں آ چکا ہوں۔ وہ دبے پاؤں میرے قریب آئی۔ رسی کھولنے میں کچھ دیر لگی، مگر وہ مسلط جس کے پیش نظر اس نے میری بندشیں کاٹنے کے بجائے کھولنے کا فیصلہ کیا تھا مجھے بعد میں معلوم ہوئی۔ اپنے منہ پر لگا ہوا ٹیپ میں نے خود ہی ایک جھٹکے سے الگ کر دیا۔ وہ لوگ آپ کو ختم کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں، اس نے سرگوشی میں کہا۔ مجھے افسوس ہے کہ میری وجہ سے آپ اس مصیبت میں گرفتار ہوئے۔ آپ کو رہا کر کے میں خود اپنی زندگی کے لیے خطرہ مول لے رہی ہوں، مگر میں نے محسوس کیا ہے کہ اگر وہ لوگ آپ کی جان لینے میں کامیاب ہو گئے تو میں خود کو کبھی معاف نہیں کر سکوں گی۔ مگر کیوں؟ میں نے آہستہ آواز میں پوچھا۔ انہیں مجھ سے کیا دشمنی ہو سکتی ہے؟ بے ہوش کرنے کے بعد وہ مجھے شہر میں کسی بھی جگہ ڈال کر اپنا پیچھا چھڑا سکتے تھے۔ امتیاز، وہ آدمی جو بعد میں کھیل میں شامل ہوا، وہ اس پورے گروہ کا سرگنا ہے، مگر یہ بات صرف چند افراد ہی جانتے ہیں۔ اس وقت شہر میں اگر کوئی کاروباری حریف اور جانی دشمن ہے تو وہ ظہیر الدین ہے، جو خود بھی کئی خفیہ اڈوں کا مالک ہے۔ کچھ دن پہلے ظہیر الدین نے امتیاز کے ایک خاص آدمی کو قتل کروا دیا تھا۔ آج رات آپ جس طرح بازی کھیلے ہیں، اس سے امتیاز کو شبہ ہو گیا کہ آپ ظہیر الدین کے گروہ کے کارکن ہیں، اور ظہیر الدین نے آپ کو امتیاز کے اڈوں کا راز معلوم کرنے یا اسے جان سے مارنے کے لیے بھیجا ہے۔ اس لیے وہ نہ صرف اپنے ساتھی کا انتقام لینے بلکہ ظہیر الدین کو سبق سکھانے کے لیے آپ کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ تم اگر اس کے گروہ کے ممبر ہو تو تمہیں مجھ سے اتنی ہمدردی کیوں ہے؟ یقیناً میں تمہارا پہلا شکار تو نہیں ہو سکتا۔ تم اور جاوید پہلے بھی احمق رئیس زادوں کو پھانس کر لاتے رہے ہوں گے۔ یہ وقت ان باتوں کا نہیں ہے۔ نوشابہ کے لہجے میں عجلت اور گھبراہٹ نمایاں تھی۔ اس کے آدمی کسی بھی لمحے یہاں آ سکتے ہیں
ابھی آپ یہاں سے نکلنے کی کوشش کریں۔ غنیمت ہے کہ انہوں نے آپ کو اتنی لمبی رسی سے باندھنا ضروری سمجھا۔ یہ کمرہ عمارت کے عقبی حصے اور تیسری منزل پر واقع ہے۔ میرا اندازہ ہے کہ کھڑکی سے رسی باندھ دی جائے تو وہ آپ کو زمین تک پہنچا دے گی، اور اس کے علاوہ یہ ریوالور ہے جو آپ کو اپنی حفاظت میں مدد دے سکتا ہے۔ بس میں اتنا ہی کر سکتی ہوں۔ اس نے .38 بور کا ایک کولٹ ریوالور میرے ہاتھ میں دے دیا، مگر میں نے اس وقت تک جانے پر آمادگی ظاہر نہ کی جب تک نوشابہ نے دوسرے دن میرے بنگلے پر آ کر ملنے کا وعدہ نہیں کر لیا۔ وہ میرے بنگلے کا پتہ جانتی تھی، اور ظاہر تھا کہ ان حالات میں ہمارا کسی عام کلب یا پبلک مقام پر ملنا خطرناک ہو سکتا تھا۔ اسی کے ساتھ وہ واپس چلی گئی اور جاتے ہوئے باہر سے دروازے کی کنڈی لگا دی، جیسا کہ اس کے کہنے کے مطابق پہلے لگی ہوئی تھی۔ امتیاز کے آدمیوں نے کفن لگانا ضروری نہیں سمجھا تھا۔ میں نے اس کے جاتے ہی کھڑکی کھولی اور چٹکنی کے حکم میں رسی باندھی۔ خوش قسمتی سے رسی نائلون کی ہونے کی وجہ سے کافی پتلی مگر بے حد مضبوط تھی، ورنہ مجھے کوئی باندھنے کی جگہ تلاش کرنا مشکل ہو جاتا۔ پھر میں نے اپنا کوٹ اتار کر الٹا یعنی پشت کا حصہ آگے کی جانب کر کے اس طرح پہنا کہ آستین ہاتھوں سے آگے نکلی رہیں اور نائلون کی پتلی رسی پکڑ کر نیچے اترنے یا پھسلنے میں میرے ہاتھ زخمی نہ ہوں۔ ابھی تک کوئی ایسا تجربہ تو نہیں ہوا تھا، البتہ طالب علمی کے زمانے میں جب میں ڈیڈی سے چھپ کر فلموں کا سیکنڈ شو دیکھنے جاتا تھا تو ایک رسی کی مدد سے اپنے کمرے سے نیچے اترنے اور پھر دوبارہ چڑھنے کی کوشش کی کافی مشق حاصل تھی۔ شاید وہی مشق اس وقت کام آ رہی تھی، اور میں کسی خاص دشواری کے بغیر نیچے اترتا، بلکہ کہنا چاہیے کہ پھسلتا چلا گیا۔ عمارت میں جتنے بھی کمروں کی کھڑکیاں اس جانب تھی، ان میں سے کوئی بھی کھلی ہوئی نہیں تھی، اس لیے کسی نے بھی مجھے اترتے نہیں دیکھا۔ رسی کے بارے میں نوشابہ کا اندازہ قریب درست ہی نکلا۔ وہ زمین تک تو نہیں پہنچی، مگر مجھے اتنے فاصلے تک ضرور اتار دیا جہاں سے میں کسی معمولی چوٹ کا بھی خطرہ مول لیے بغیر کود سکتا تھا۔ یہ ایک تنگ و تاریک گلی تھی، نیم تاریک اس لیے کہ گلی کی اپنی کوئی روشنی نہیں تھی۔ صرف عمارت کی کھڑکیوں کے شیشوں سے باہر آنے والی روشنی نے اندھیروں کو اس حد تک ضرور کم کر دیا تھا کہ ٹھوکر کھائے بغیر گلی پار کی جا سکتی تھی۔ ابھی تک عمارت میں کوئی ہنگامہ اٹھتا معلوم نہیں ہوا، اس لیے یہی سوچا جا سکتا تھا کہ وہ لوگ ابھی میرے فرار سے واقف نہیں ہوئے۔ گلی سے نکل کر ایک بڑی لڑکی پر آیا اور میں نے گہری سانس لی اور شہر کی جانب چل دیا۔ نوشابہ اپنے وعدے پر پوری اتری، اگرچہ جب وہ یہ بات کہہ رہی تھی تو مجھے کچھ زیادہ یقین نہیں تھا، لیکن وہ ٹھیک 2 بجے میرے بنگلے پر پہنچ گئی۔ اس کے خیال میں یہ ٹائم اس لیے محفوظ تھا کہ اس کی اپنی ڈیوٹی 5 بجے سہ پہر سے شروع ہوئی تھی اور رات کے 3 بجے تک جاری رہتی تھی۔ میں اسے ڈیڈی کے اسٹڈی روم میں لے گیا اور مولا داد کو ہدایت کر دی کہ خواہ کوئی بھی ملنے آئے، کہہ دے کہ میں اس وقت گھر میں موجود نہیں ہوں اور نہ یہ معلوم ہے کہ کہاں گیا ہوں یا کب واپس آؤں گا۔ امریکہ سے واپسی کے بعد پہلا موقع تھا کہ کوئی لڑکی، بلکہ کوئی خوبصورت لڑکی مجھ سے ملنے آئی تھی، مگر مولا داد نے کوئی حیرت ظاہر نہیں کی۔ ممکن ہے کہ وہ ڈیڈی سے میرے بارے میں سنتا رہا ہو، یا پھر اس نے سوچا ہو کہ امریکہ میں 2 برس رہ کر آیا ہوں، ابھی تک غیر شادی شدہ ہوں، اس سے اور کیا توقع کی جا سکتی ہے، یا شاید اس نے کچھ سمجھداری سے کام لیا ہو۔ بہرحال اس نے بڑی سنجیدگی سے سر ہلا دیا اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ اب میں نوشابہ کی طرف متوجہ ہوا اور اس کے پاس وقت کم تھا، یا اسے یہ اندیشہ تھا کہ ممکن ہے کہ وہ اپنی بات پوری نہ کر سکے، اور اس نے کسی تہمید کے بغیر آغاز کلام کر دیا۔ پہلے اس نے بتایا کہ گزشتہ رات میرے فرار کے 2 اثرات مرتب ہوئے۔ پہلا تو یہ کہ امتیاز مجھے غیر معمولی طور پر ذہین اور چالاک خیال کرنے لگا ہے اور اپنے گروہ سے ایک آدمی کو حکم دیا ہے کہ میرے بارے میں جملہ معلومات فراہم کی جائیں۔ دوسرا یہ ہے کہ اسے کچھ شبہ ہو گیا ہے کہ اس کے اپنے گروہ میں ظہیر الدین کا کوئی جاسوس کام کر رہا ہے۔ بہرحال غنیمت ہے اسے کسی بھی طرح نوشابہ پر شک نہیں ہوا، اور پھر اس نے اپنے متعلق بتایا کہ اس کا تعلق ایک شریف اور عزت دار خاندان سے ہے اور اس کے والد ایک بڑے بزنس مین تھے۔ انہوں نے اس کی ماں سے اپنے خاندانی
خاندان کے مرضی کے خلاف محبت کی شادی کی تھی۔ چنانچہ خاندان کے دیگر لوگوں نے ان سے تعلقات ختم کر دیے۔ مزید بدقسمتی یہ ہوئی کہ اس کی والدہ شادی کے دوسرے سال ہی اس کی پیدائش کے وقت کسی پیچیدگی اور کیس بگڑ جانے کی وجہ سے انتقال کر گئیں۔ ان کی موت کا والدہ کو اس قدر صدمہ ہوا کہ وہ غم غلط کرنے کے لیے پہلے شراب اور پھر چرس کے عادی ہو گئے، اور اس کی پرورش، تعلیم و تربیت اس کی بیوہ خالہ نے کی، مگر جب تک وہ سن شعور تک پہنچی اس کے والد کا کاروبار تباہ و برباد ہو چکا تھا۔ اپنی لت پوری کرنے کے لیے انہوں نے ذاتی اور موراثی جائیداد خواہ فروخت کرنا شروع کر دی، اور ابھی وہ پورے 20 سال کی بھی نہیں ہوئی تھی اور 3rd ایئر کی طالبہ تھی کہ یہ تمام جائیداد بھی نشے کی بھینٹ چڑھ چکی تھی۔ صرف وہ چھوٹا سا مکان رہ گیا تھا جہاں وہ اور اس کی خالہ سر چھپائے بیٹھی تھی۔ والد ہزاروں کے نہیں لاکھوں کے مقروض ہو چکے تھے، مگر اتنا ہوش ان کو باقی تھا کہ انہوں نے وہ مکان فروخت کرنے کے بارے میں کبھی سوچا بھی نہیں۔ پھر ایک دن امتیاز اپنے قرض کی وصولی کے لیے کرکی لے کر آ پہنچا، اور اس دوران اس کی والد کی حالت خراب تھی۔ پیسہ پاس نہ ہونے کی وجہ سے وہ اپنی خوراک نہیں خرید سکتے تھے۔ وہ نشے کے بازوں کو جب ان کی مطلوبہ خوراک دستیاب نہ ہوئی یا وہ اسے خریدنے سے قاصر ہوں تو ان کی کیسی بری حالت ہو جاتی ہے، یہ کوئی منشیات کا عادی شخص ہی جان سکتا ہے۔ امتیاز کرکی لے کر آیا تھا، مگر اسے دیکھ کر وہ کچھ سوچ میں پڑ گیا، اور اس نے پیشکش کی کہ اگر نوشابہ اس کی مرضی کے مطابق کام کرنا منظور کر لے تو وہ نہ صرف تمام قرض معاف کر سکتا ہے بلکہ اس کی والدہ کو بھی چرس کی ایک خوراک روزانہ فراہم کر سکتا ہے، اور اگر نوشابہ نے ہوشیاری اور وفاداری سے کام لیا تو اس کی خدمات کا معقول معاوضہ بھی دیا جائے گا، جس سے وہ بآسانی اپنی گزر اوقات کر سکے گی۔ نوشابہ نے صرف ایک شرط عائد کی کہ اسے جسم فروشی پر آمادہ نہ کیا جائے، اور امتیاز نے یہ شرط منظور کر لی۔ تب سے وہ اس کے گروہ میں کام کر رہی ہے، اور اب اس حادثے کو تقریباً 3 سال گزر چکے ہیں۔ امتیاز نے اس سے مختلف کام لیے، کلب کے ریفریشمنٹ کاؤنٹر پر بھی بٹھایا اور منشیات گاہکوں کو فراہم کرنے کا ذریعہ بھی بنایا۔ اب لگ بھگ 1 برس سے وہ دولت مند احمقوں کو پھانس کر قمار خانے تک لے جاتی ہے۔ نوشابہ مجھے اس کی پوری تفصیل بتانے لگی، مگر میں نے اسے روک دیا اور مسکراتے ہوئے بتایا کہ میں اتنا اندازہ لگا چکا ہوں کہ اس طرح پھانسنے کے پروگرام کا آغاز پروفیسر ڈان زن مغل کی آمد سے شروع ہوتا ہے۔ نوشابہ نے حیرت اور تعریف کے ملے جلے انداز سے میری طرف دیکھا اور چند لمحے ٹھہر کر دوبارہ سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہا کہ وہ اب تک بے شمار احمق دولت مندوں کو، جن میں نوجوان اور ادھیڑ عمر دونوں ہی شامل ہیں، ممتاز کھانے لے جا چکی ہے۔ اس کا ضمیر شروع ہی سے ہی اسے امتیاز کا اعلیٰ کار بننے پر ملامت کرتا رہا ہے، لیکن اپنے والد کی نشے کی عادت اور پھر گزر اوقات کے لیے ایک ذریعہ آمدنی کی مجبوری کے باعث وہ امتیاز کے اشاروں پر چلتی رہی ہے۔ ویسے امتیاز نے بھی اپنے کیے ہوئے وعدے کا پوری طرح لحاظ رکھا ہے۔ آج تک کبھی اسے اس کی مرضی کے خلاف کسی بات پر مجبور نہیں کیا گیا۔ اتنا ہی نہیں، وہ خود اور اس کے گروہ کا ہر آدمی اس کے ساتھ بڑی شرافت سے پیش آتا رہا ہے۔ نیز یہ کہ اب امتیاز اسے 5000 ماہانہ معاوضہ بھی ادا کرتا ہے، جو اس کے بوڑھے والد اور بیوہ خالہ کی گزر بسر کے لیے کافی سے زیادہ ہے۔ جب مجھے پھانسنے کے لیے جال بچھایا گیا تو وہ جاوید عزیز کے ساتھ پہلی مرتبہ کلب میں مجھ سے ملاقات کے بعد ہی میری شخصیت سے کافی متاثر ہوئی تھی۔ اس کا دل مجھے دھوکہ دیتے ہوئے کچھ زیادہ ہی ملامت کر رہا تھا، لیکن پھر بھی وہ میرے لیے شاید اپنے آپ کو خطرے میں نہ ڈالتی۔ لیکن شاید کلب میں جو کچھ ہوا اور اس کے بعد جب امتیاز اور اس کے آدمیوں نے مجھے قتل کرنے کا فیصلہ کیا تو اس کا ضمیر تڑپ اٹھا اور اس نے میری مدد کرنے کا تہیہ کر لیا۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ مجھے معلوم ہی تھا۔ میں نے نوشابہ سے اس عمارت کے بارے میں سوالات کیے جو شہر کی ایک ماڈرن سوسائٹی کے علاقے میں واقع تھی۔ اس نے بتایا کہ بظاہر وہ عمارت ایک جدید طرز کا بورڈنگ اور لاڈجنگ ہاؤس ہے، جہاں صرف لوگوں کو دکھانے اور قانون کو دھوکہ دینے کے لیے امتیاز کے ساتھی شریف اور معزز کرایہ داروں کے بھیس میں رہتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہاں
शब व रोज़ हर किस्म की मुजरमाना और गैर कानूनी काम होते रहते हैं। मुख्तलिफ किस्म का जुआ होने के अलावा वहाँ बड़े बड़े पैमाने पर फहाशी भी होती है। एक हिस्सा ऐसा भी है जहाँ ऊंची सोसाइटी के लोग जो किसी न किसी नशे के आदी हैं बड़ी राजदाराना तरीके से आते हैं और शानदार सजे सजाए आरामदा कमरों में कई दिन नशे के आलम में मदहोश पड़े रहते हैं। वहाँ स्मगलिंग का अड्डा भी है जहाँ माल बेचने और ख़रीदने वाले दोनों खुफिया तरीक़ों पर मुलाकात करते हैं और रोज़ाना लाखों का हेर फेर होता रहता है। मैंने नौशाबा को बताया कि मुझे ख्वाह मख्वाह खुदाई फौजदार बनने का कोई शौक़ नहीं, लेकिन इम्तियाज़ ने मुझ पर हाथ डालकर अच्छा नहीं किया। अब मैंने उससे इंतकाम लेने और नौशाबा को उसकी कैद से आज़ाद कराने के लिए कोई दकीका नहीं रखूँगा, ख़ास तौर से इस हकीकत के पेश नज़र कि इम्तियाज़ का इरादा भी मुझे अकेला छोड़ देने का नहीं मालूम होता। इसीलिए उसने अपने आदमियों को मेरे बारे में मालूमात हासिल करने का हुक्म दिया और अक्लमंद वही है। नीज़ ये कि आइंदा नौशाबा का मेरे बंगले पर आना भी खतरे से खाली नहीं। मुलाकात अगर दिन के औकात में ही हो सकती है तो हम गाहे बगाहे ज़रूर मिलेंगे। ये दूसरी जो हाथ से भी ज़रूरी है, लेकिन हर मर्तबा किसी नए और मसरूफ़ मकाम पर। उसके बाद भी मैं और नौशाबा मिलते रहे। मैं उससे इम्तियाज़ के बारे में जो कुछ उसे मालूम था पूछता रहा, लेकिन ख़ुद उसे अपने मंसूबे के बारे में कभी कुछ नहीं बताया। 15-20 दिन तक मैं उसे अपने प्लान के बारे में सोचता और उसकी हर छोटी बड़ी तफसील पर गौर और इसी मुनासबत से उसकी तैयारी करता रहा। ये ज़ाहिर था कि अगर मैं वाकई इम्तियाज़ और उसके गिरोह को तबाह बर्बाद करना चाहता हूँ कि उसके बगैर नौशाबा को हर खतरे से आज़ादी नहीं मिल सकती थी, तो उसके लिए मुझे लाजमन कानून की मदद लेना होगी। मुझे याद था कि डैडी के दोस्तों में कई आला पुलिस अफसरान भी शामिल थे और उनमें से एक SP शेर जंग साहब का नाम अभी तक मेरी याददाश्त में मौजूद था, मगर इस बात को खासा अरसा गुजर चुका था। मुझे यकीन नहीं था कि शेर जंग साहब अब भी पुलिस के महकमे में मौजूद होंगे और उनकी रिटायरमेंट नहीं बल्कि ख़ुद उनका मरहूम होना भी गैर मुतवक्का नहीं था। फिर भी दरियाफ़त हाल में कोई मजाका नहीं था। चुनाचा एक दिन मैं पुलिस हेड क्वार्टर जा पहुंचा। कितने ही कमरे झांकने के और काफ़ी से ज़्यादा सुर्ख फीते की पैमाइश के बाद मुझे बताया गया कि SP शेर जंग रिटायर हो चुके हैं और मैं ज़रूर ही उनसे मुलाकात करना चाहता हूं, तो मीर ब्लॉक में फ़लाँ नंबर की कोठी पर पहुंच जाऊं। SSP साहब का मूड ऑफ हुआ तो शर्त मुलाकात हासिल हो जाएगी। मैं तलाश करते करते मंजिल मकसूद पर पहुंचा तो असर और मगरब के दरमियान का वक़्त था। गेट पर एक बारिश चौकीदार से दुआ सलाम हुई। मैंने बताया कि मैं SP साहब के मरहूम दोस्त सेठ अहमद शाह दुरानी का बेटा हूं और एक ज़रूरी काम के सिलसिले में उनसे मिलना चाहता हूं। चौकीदार ने हाथ में पकड़ी हुई तस्बीह के दाने शुमार करते हुए बताया कि साहब असर की नमाज के बाद वजीफ़ा पढ़ रहे हैं और जिससे ठीक 6 बजे फ़ारग होंगे। मैं चाहूँ तो इंतज़ार कर सकता हूँ। मैंने घड़ी देखी, 6 बजने में 10 मिनट बाकी थे। चुनाचा मैं वहीं चौकीदार के पास एक स्टूल पर बैठ गया। वक़्त गुजारी के लिए बातें करने लगा तो इंकशाफ हुआ कि मौसूफ रिटायर्ड हेड कांस्टेबल हैं। कुछ देर के बाद एक और लंबी दाढ़ी वाले साहब अंदर से नमूदार हुए तो मैं उन्हें SP समझकर सलाम करने ही लगा था कि चौकीदार ने बताया कि यह साहब का खानसामा है, मैं उसके ज़रिए आपके आने की इत्तला कराए देता हूँ। खानसामा चौकीदार से कुछ गुफ्तगू करने के बाद अंदर वापस गया तो मेरे सवाल के जवाब में चौकीदार ने कहा कि उसका नाम करीम बख्श है, कभी फरीद कॉलोनी के थाने में कांस्टेबल हुआ करता था। किसी चक्कर में फंसकर मुलाजमत से निकाला गया तो साहब ने मुलाजम रख लिया। तकरीबन 10 मिनट के बाद अंदर से मेरी तलबी हुई। करीम बख्श मुझे अपने साथ जिस कमरे में ले गया वहाँ एक सफ़ेद बारिश बुज़ुर्ग जाए नमाज पर बैठे एक दूसरी बारिश को कुछ समझाने की कोशिश कर रहे थे। अंदाज़े गुफ्तगू से ज़ाहिर हुआ कि उनमें से एक बुज़ुर्ग साबका SP शेर जंग हैं और दूसरी मौलाना उनके सेक्रेटरी हैं, जिन्हें SP साहब अपने वसी यही अराज़ी के मतलब कुछ ज़रूरी अहकामात दे रहे थे। सेक्रेटरी साहब सर हिलाते हुए रुखसत हो गए तो मैंने SP साहब से अपना तारफ़ कराया। वो मेरे वालिद मरहूम का नाम सुनते ही इतने जोश में आए कि मसल्ले से उठकर बगलगीर हुए और काफ़ी देर तक होते रहे।
खैर अफियत के मौजू पर बातों का सिलसिला ख़त्म हुआ तो मैंने अपनी आमद का मुद्दा अर्ज किया। एसपी साहब बड़ी संजीदगी और खामोशी के साथ दाढ़ी पर हाथ फेरते रहे और गाहे गाहे सर हिलाते हुए मेरी गुजारिशात सुनते रहे। फिर उठे और मेज़ की दराज से एक राइटिंग पैड निकाल कर और उस पर कुछ लिखते रहे। फिर वो कागज़ पैड से फाड़ कर बड़ी ही एहतियात नफासत से तय करके एक सादा लिफाफे में रखा। लिफाफे पर किसी इंस्पेक्टर जमाल का नाम लिखा और लिफाफा मुझे देते हुए हदायत की कि मैं मकतूबा आलिया से कल ही मुलाकात करूं और वो जो कुछ भी कर सकेगा ज़रूर करेगा, क्योंकि अनकरीब वो उनका दामाद बनने वाला है। मैंने शुक्रिया अदा किया और रुखसती की इजाज़त चाही। चलते चलते एक यूं ही ख्याल सा आया और मैंने एसपी साहब से उनके सेक्रेटरी के बारे में पूछ ही लिया। मेरा अंदाज़ा दुरुस्त था, वो एक साबिक SHO थे। पुलिस हेडक्वार्टर में इंस्पेक्टर जमाल बेग ने शेर जंग साहब का नाम सुनते ही बड़ी गर्म जोशी से मेरा इस्तकबाल किया, मगर लिफाफे के अंदर रखा हुआ खत पढ़कर उनका चेहरा उतर गया। मुस्कुराहट जाड़ों की धूप की तरह फीकी पड़ गई। क्या बात है जमाल बेग साहब, मैंने पूछा, आप किस सोच में डूब गए?